अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सबसे पहले तो आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक our life changing training consistency is precisely worship इस आज के इस सेशन में के मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल एक इबादत है। इस सेशन में आज आपको खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। तो नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि आपने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तालीम दी कि जब मेरे बाद आपके पास कोई कुरान और सुन्नत सीखने आए तो उन्हें मेरी तरफ से खुश आमदीद कहना। तो हम भी आप अलैहिस्सलाम की उसी वसीयत पर अमल करते हुए आपको आज के इस सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें आज के इस सेशन को सुनकर बताकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आपको आज के सेशन के नाम से ही मालूम हो गया कि आज का हमारा मकसद क्या है। यही कि हम बहुत परेशान रहते हैं कि हम कोई काम शुरू करते हैं और फिर इसको दरमियान में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, बहुत सारी मुश्किलात दरमियान में आ जाती हैं तो फिर हम हार जाते हैं। तो आज के सेशन से मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारी मायूसी अल्लाह ताला के तवक्कुल से, अल्लाह ताला पर तवक्कुल से इंशाअल्लाह बदल जाएगी। ये स्लाइड जो आपके सामने है निज़ाम शमसी है इस पर बना हुआ, जो कि मुस्तकिल मिजाजी की बहुत अहम ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। मुस्तकिल मिजाजी पर अल्लाह ताला का निज़ाम शुरू से, जब से अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। ये अल्लाह के हुक्म से अपने काम करते रहते हैं अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम में जो भी कुछ बनाया, क्योंकि इनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ताला के निज़ाम में इस्तिक़लाल है तो फिर अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो चूंकि हम इबादुर रहमान हैं, इंसान तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा अफजल है, तो फिर वो तो ज़्यादा हक रखता है कि वो अपने आप को उस सांचे में डाले जिसमें अल्लाह ताला हमें पसंद करते हैं। हम हर वक्त यही कहते रहते हैं कि हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती, हम कोई भी कारोबार शुरू करते हैं हमें खसारा होता है और हम थक हार जाते हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी काम है, जाहिर है हम किसी भी काम को जब करते हैं ना, हमें उसका एंड तो पता नहीं होता, क्योंकि वो काम हम अपनी सोच से, अपनी समझ से और अल्लाह ताला पर तवक्कुल से करते हैं। और फिर हर काम जो अपने अंजाम तक पहुंचना होता है ना, उसमें रुकावटें तो आती ही आती हैं। ये अभी से अपने जहन में बिठा लें। यानी कोई भी काम आप शुरू करें तो आप इस बात को भी सोच लें, समझ लें कि इस राह में रुकावटें भी आनी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हार जाएं, थक जाएं और वो काम छोड़ दें, रास्ता बदल लें। अगर हम रास्ते ही बदलते रहेंगे तो हम मंजिल तक तो कभी नहीं पहुंचेंगे ना। ऐसे ही है ना, जैसे हमने कहीं जाना है या हम कहीं गए हुए हैं, वापस आना है। अगर हम वापसी की राहें बदलते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? कभी भी नहीं। क्या करना पड़ता है? देखें, अब कोई घर से बाहर किसी काम के लिए गया हुआ है, फिर उसने घर वापस आना है। अब जब उसने घर वापस आने के लिए सफर शुरू किया है ना, तो रास्ते में उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं।
لیکن تو پھر وہ کیا کرے گا ان مشکلات سے گھبرا کے؟ کیا وہ واپس چلا جائے گا؟ نہیں، اسے اپنے گھر تو جانا ہی جانا ہے نا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا، ان آنے والی رکاوٹوں سے لڑے گا، ان کا حل نکالے گا، اور وہ اپنے گھر تک پہنچے گا۔ تو پھر ایسے ہی ہے، منزل ہر منزل ایسے ہی ملتی ہے۔ جب تک ہم مستقل مزاجی کو نہیں اپنائیں گے نا، ہم کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں دیکھیں، ہر پوائنٹ پہ یہی سمجھایا گیا ہے۔ آپ کام شروع تو کریں، منزل تو پھر ملے گی نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں، اچھا میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، ہاں پھر تو میں بڑا کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا، میں تو بڑی اونچی پوسٹ پر پہنچ جاؤں گا، لیکن بس خیالی پلاؤ کرتے کچھ نہیں ہے۔ ہوتا تب ہے جب قدم اٹھایا جائے، اور جب قدم اٹھانے سے ہی ڈر جائے، پھر وہ تو کسی قابل نہیں۔ اس لیے جب کوئی کام شروع کریں تو اسے مستقل مزاجی سے کریں۔ مستقل مزاجی کی بہترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سمجھا دی ہیں۔ اور مستقل مزاجی کس چیز کا نام ہے؟ تسلسل اور کیفیت، یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو مستقل مزاجی یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ تسلسل سے کیا مراد ہے؟ کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے جاری رکھیں، اس کا سلسلہ جاری رکھیں، مشکلات سے گھبرائیں نہیں۔ کیفیت، طبیعت، جس طبیعت میں جاری رکھنے کا مادہ موجود رہتا ہے، پھر اس میں مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس بات کو ہم قرآن حکیم سے دیکھیں گے۔ تو آج کے سیشن میں مستقل مزاجی کی اہمیت اور اس کی فضیلت، ہم انہیں کچھ ماخذوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے، اور پھر ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ کی زندگی سے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس طرح سے مستقل مزاجی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، فَاسْتَقِمْ، آیت کا ایک حصہ، چھوٹا حصہ آیت کا، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ نبی علیہ السلام سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ آپ اسی پر قائم رہیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ آپ کو، آپ پر جو دین نازل کیا گیا ہے، آپ نے صرف اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کی تبلیغ لوگوں کو کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کی خواہش بھی نہ کریں۔ کیوں کہا ایسے؟ کیونکہ مخالفین، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ دین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ آپ اس دین میں تبدیلیاں کر لیں، آپ ایسے ایسے کر لیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، جو کام آپ نے شروع کیا اس کو جاری رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، لوگوں کی باتوں پہ، غلط باتوں پہ کان نہ دھریں، بس اپنا کام جاری رکھیں۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ کیا مطلب؟ یہاں بھی نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس آپ صبر کیجئے، بالکل ویسا صبر جیسا صبر اولو العزم رسولوں نے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اولو العزم کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے ارادے میں پختگی، یعنی جو ارادہ کر لیا اس پہ ڈٹ گئے۔ اور یہاں پر اولو العزم انبیاء کو کہا گیا، یوں تو سارے ہی انبیاء، سارے ہی رسول اولو العزم ہی تھے، لیکن ان میں سے 5 نبی، 5 رسول اس بات کے لیے مخصوص ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
इनकी खसूसियत क्यों है ये? देखें, नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू की, तो उन्हें कितनी रुकावटें आती हैं इस पे। यानी उन्होंने 950 साल अपनी कौम को दावत दी, लेकिन आप सब जानते हैं कि उस 950 साल में क्या बना, कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से इस काम को जारी रखा, तभी तो उन्हें उलुल अज़्म का लक़ब मिल गया ना अल्लाह ताला की तरफ से। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको देखें, वो एक मुशरिक घराने में पैदा हुए हैं और वो अल्लाह ताला की तलाश में है। हमें तो ईमान यूं ही सजा सजाया मिल गया ना, हमें तो कोई इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा, कोई कोशिशें नहीं करनी पड़ी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह को ढूंढ ढूंढ के ढूंढा है। कभी वो चांद को रब कहते हैं, फिर वो गुरूब हो जाता है, तो नहीं, रब तो ऐसा नहीं है जो गुरूब हो जाए। कभी सूरज है, कभी सितारे हैं, सॉरी, हाँ। तो मतलब वो बहुत परेशान है, अल्लाह ताला की तलाश में है कि मुझे सही रास्ता मिल जाए। मुस्तकिल मिजाजी से उन्होंने ये काम किया, यहां तक कि उनको अपना घर बार भी छोड़ना पड़ा। उनकी कौम ने उन्हें तकलीफें देने की कोशिश की। हम में से कोई भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ना वाकिफ नहीं है कि उन्हें आग में भी डाला गया, सब कुछ किया गया, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी की वजह से वो अपने दीन पर कायम रहे। अल्लाह को पाने के लिए वो उस रास्ते से हटे नहीं। उन्होंने अपने सामने आने वाले मसाइब से घबरा के ये नहीं कह दिया, चलो छोड़ो, मुझे नहीं समझ आ रही, अब मैं क्या करूं, मैंने इतनी कोशिश तो कर ली। नहीं, अगर वो हमारी तरह ऐसा ही सोच लेते ना, तो क्या उन्हें रब की मारिफत हासिल होती? क्या फिर उनके लिए खलीलुल्लाह का लक़ब होता कि वो अल्लाह के दोस्त हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह के दीन के लिए जो जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करता है और दीन पर कायम रहता है, फिर अल्लाह ताला उसका अजर भी उतना ही बढ़ा देते हैं। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते हैं, कौम मानती नहीं है, उनको उल्टा अपने अंबिया का मजाक बनाती है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन से किस कदर तंग थे, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार किए रखी, तो अल्लाह ताला ने फिरऔन पर गलबा अता कर दिया। फिर इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पूरी जिंदगी, आपकी सीरत हमारे सामने है, किस कदर तकालीफ मसाइब थे आपकी जिंदगी में, किस कदर ऐसे ऐसे वाकयात हैं, वाकई दिल भर आता है। लेकिन अगर नबी ने सलाम परेशान होकर अल्लाह के दीन की तबलीग छोड़ देते, आज हमारे सामने ये आयत कैसे आती, हम कैसे अल्लाह ताला का कुरान देखते, कैसे पढ़ते, कैसे समझते, फिर हम कैसे कामयाब होते दुनिया में भी और फिर आखिरत में भी। तो अंबिया सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा बनते, इतना जुल्म हुआ उनके साथ कि उन्हें आरे लेकर चीर दिया गया, इसके बावजूद उनके पाया इस्तिकलाल में लग़ज़िश नहीं आई। तो अंबिया की जिंदगी तो हमारे लिए नमूना है ना। और नमूना क्या होता है? ऐसी चीज जिसे देखकर हमारा भी दिल चाहे हम भी ऐसा करें। फिर इसी तरह एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए तो वही है जिसकी वो कोशिश करेगा। कोशिश करेगा, कोशिश करने का मतलब है कोशिश करते ही रहना। मतलब हमने कोई काम शुरू किया, चलो शुरू में अच्छा चल पड़ा, हम मुतमईन हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें खसारा आना शुरू हो गया। अब हम परेशान हैं, अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा, बस छोड़ो, बंद कर दो इसको, कुछ और शुरू करते हैं। फिर और शुरू कर लिया, फिर उसमें भी यही हालात हैं।
کوشش یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی راہیں بدلتے رہیں، کوشش یہ ہے جو راہ اختیار کی اسی پہ رہیں، اس راہ میں آنے والی مشکلات کا حل ڈھونڈیں، ان مشکلات سے لڑیں، جو منزل ایک دفعہ متعین کی ہے اسی کو پانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ ایسی کوشش جاری رکھیں گے تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر وہ انسان کو وہ چیز دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح نمازیوں کے بارے میں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز یہ انسان پر دن رات میں 5 وقت کی فرض ہے، اپنے مقررہ اوقات پر، باقاعدہ اس کے مکمل ارکان کے ساتھ۔ تو جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر جنت بھی انہی لوگوں کا مقدر ہے۔ یحافظون حفاظت کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دن رات میں جو 5 نمازیں فرض ہیں نا، وہ اس میں بالکل بھی ناغہ نہیں کرتے، اول وقت میں پوری تیاری کے ساتھ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے نمازیوں کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دی کہ وہ مستقل مزاجی سے نمازیں ادا کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں نا، دیکھیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ ویل للمصلین، ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ویل کس چیز کا نام ہے؟ ویل کا معنی ہلاکت، تباہی، بربادی، اور یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے کا نام ہے۔ تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قرآن کا درس دے رہے ہیں، وہاں پر آپ نے ان کے سامنے یہ آیت مبارکہ رکھی، ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں، نمازیوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جو سستی کرتے ہیں نمازوں میں۔ اب اس سستی سے کیا مراد ہے؟ مطلب دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو چھوڑ دی، 5 نمازوں میں سے کبھی 4 پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، ایک پڑھ لی، 4 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، یعنی اپنی مرضی کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو 5 فرض کی ہیں نا، اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر ہمیشہ پڑھیں، مستقل مزاج رہیں، پوری کی پوری 5 پڑھیں۔ لیکن جو اپنے دل کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب وہ تو ان کے دل کی نماز ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اس پر اجر بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، اب عشاء کی نماز نہیں پڑھی گئی، اچھا عشاء کی بھی نہیں پڑھی، فجر میں بھی جلدی نہیں اٹھا جاتا، تو آپ نے تو فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے نا، جو جس پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو نماز بھی وہی قابل قبول ہے جو مستقل مزاجی سے ادا کی جائے، یعنی کبھی بھی چھوڑی نہ جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت تسلی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کاموں میں رکاوٹ آنی ہی ہوتی ہے، اگر آ جائے تو صبر رکھنا، مجھ سے دعا کرنا۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، دیکھیں ایمان والو، ایمان والو، یہ بات قابل غور ہے۔ یا ایہا الناس یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کرو؟ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری راستے میں کوئی رکاوٹیں ہیں، ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں،
صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ کام کریں لیکن توکل اللہ پر رکھیں. اگر آپ کو بہت کامیابیاں مل رہی ہیں نا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ساری میری محنت ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں تو کسی قابل نہیں تھی، میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس کا فضل تھا تو میں یہ کر پایا. مطلب اپنی محنت پر گھمنڈ نہ کریں، محنت کریں لیکن دعا ضرور کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، توکل رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اور اسے اللہ کا فضل ہی سمجھیں. لیکن اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو بھی پریشان نہ ہو، اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین. دیکھیں اس سے بڑھ کے اور کیا تسلی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگر ہم اپنے رب کی تسلیوں پر بھی حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر ہم تو مومن نہیں ہوئے، کیونکہ یہ ہے ہی خاص مومنین کے لیے ہے. تو پھر ہمیں خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے کام اس آیت کی بنا پر ہمارے بہت سے کام سدھر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی واقعتاً سمجھ آ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جگہ پہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان سے واپس نہیں لیتا. تب تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود ہی اس نعمت کے ساتھ برا نہیں کرتے. یعنی جب قوم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل امت محمدیہ سے پہلے سب سے فضیلت والی قوم تھی. بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ہی بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت کا معیار چھین لیا، اور پھر وہ کس کو دے دیا؟ امت محمدیہ کو. اور آپ کو پتہ ہے امت محمدیہ کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. لوگوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اب دیکھیں امت محمدیہ، اس کی فضیلت کا معیار نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یعنی ہماری زندگی محض اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے. ہم کس وقت نیکیوں کا حکم دے سکتے ہیں، کب برائیوں سے روک سکتے ہیں کسی کو؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ. پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے ساتھیوں کو نار، آگ سے. یعنی پہلے ہمیں خود اچھے عمل کرنے ہیں، ہمیں خود برائیوں سے رکنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی اچھی کاموں کا حکم دے سکیں، راہ راست پر لا سکیں، برائیوں سے منع کر سکیں. اور اگر ہم نے بھی یہ کام چھوڑ دیا تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا نا کہ اگر تم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے رہو اور توبہ نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی ختم کر دے گا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے فضیلت کا معیار اٹھا کے دوسری قوم کو دیا تو اب اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ پہلی قوم سے زیادہ اس چیز کی حفاظت کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا
کہ ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتا. ہم بیٹھے رہیں کچھ کریں نہ، ہاں بس دعا کرتے رہیں، لیکن کوئی سبب نہ اختیار کریں تو ہم کہیں جی ہم تو اتنی کوشش کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے فلاں فلاں کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ پر توکل اسباب کے ساتھ ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت کا ذریعہ تو ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ پرہیزگار، بچنے والے. کس چیز سے بچنے والے؟ گناہوں سے بچنے والے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہدایت بھی اسے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، دینی ہوگی تو دے دے گا، وہ بہت غلط راستے پر ہے، غلط فہمی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو یہی حقیقت ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں بے شمار مثالیں ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں مستقل مزاج رہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے کاموں میں مستقل مزاجی کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. لیکن کام اچھے برے نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی برے راستوں پر چلنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ منع کرتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ انسان کو اختیار دے دیا، دونوں رستے بھی دکھا دیے اور پھر اختیار بھی انسان کو دے دیا. اب اس کی مرضی ہے وہ اچھے رستے پہ چلے یا برے پہ. پھر وہ جس رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور یہ بھی آیت آپ کے سامنے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں تنگی کا ذکر پہلے، آسانی کا بعد میں. اس کا یہی مطلب ہے ہم تنگیوں سے گزر کر ہی آسانیوں تک پہنچ پائیں گے. ایسے ہی نا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے آگے کانٹوں کی باڑ ہے، تو جنت میں جانے کے لیے ان کانٹوں سے بچنا ہوگا تو جا پاؤ گے. اگر وہیں پہ اٹک گئے تو پھر وہیں رہ جاؤ گے. تو پھر ہمیں راہ میں آنے والی مشکلات مصائب کا عقل مندی سے مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ وہیں بیٹھ جانا، بلکہ اپنی منزل کو پانا ہے. اور وہ کام کو جاری رکھیں، چھوڑے نہیں، مایوس نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کے فضل سے، اس کے بعد ہمیں مایوس ہونا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. مزید ہم مستقل مزاجی سنت رسول سے بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس، اب دیکھیں یا ایہا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اتنا ہی عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دینے سے نہیں تھکے گا، البتہ تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ تم پہلے بڑے جوش و خروش سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے تھے اور پھر ایک دن تم تھک گئے، اکتا گئے، چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسی عبادات پسند نہیں ہے. کیوں؟ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. اللہ کو تو وہ کام پسند ہیں جن پر پختگی کی جائے، مادام جو ہمیشہ کیے جائیں، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ وہ کم ہوں. یعنی
معیاری ہو، کام جو بھی ہو معیاری ہو، کوالٹی پر ہو کوانٹیٹی پر نہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، کون ہے یہ؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہی عورت ہے جو اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ تو آپ نے فرمایا رہنے دو عائشہ، انسان اتنی ہی عبادت کرے جتنی اس میں طاقت ہے، کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ خود ہی اقدا جائے اور چھوڑ دے۔ اللہ کو تو وہ کام پسند ہے جو مسلسل ہوتا رہے، لگاتار ہو، چاہے مقدار میں تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلسل ہو۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کی، پھر کچھ روز تک وہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر ان پہ نیند غالب آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اچھا میں بہت تھکا ہوا تھا آج مجھ سے اٹھا نہیں گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر وہ بہانے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں پسند۔ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو پھر یہ سوچ لیں احب الاعمال الی اللہ ما دام، جو ہمیشہ ہو ہمیشہ، کیونکہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے نا پھر وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا تو ہمیشہ چاہیے۔ ہاں پھر جس کو نہیں چاہیے پھر وہ چھوڑ سکتا ہے، اور پھر جس کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے تو اللہ کو بھی کیا ضرورت ہے اس کی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بالکل ایسے ہی، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، ادومها، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے، جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں اگرچہ کم ہی ہو۔ یعنی آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ ان کو اچھے انداز میں پڑھیں کافی ہے، لیکن اگر آپ نوافل بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اشراق پڑھنا چاہتے ہیں، اور اپنے جو ہم پر فرض ہے ذکر اذکار کچھ بھی، اس کے علاوہ آپ کثرت سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ شروع کرنے سے پہلے، نوافل شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ اس کو ہم نے ہمیشہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کی رضا ہے، پھر ہی وہ قابل قبول ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ حدیث آپ کے سامنے عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل۔ کیا مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا، صحیح راہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، اور سیدھے راستے پہ رہو، جو ایسے کام کرو جن پر تمہیں یقین ہے کہ یہ تم کرتے ہی رہو گے۔ آپ نے فرمایا اور تم جان رکھو کہ الَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اعمال اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تمہارے کثرت اعمال، یعنی تم بہت عمل کرتے رہو اور وہ بھی کبھی کرو کبھی نہ کرو، اور سمجھو میں تو بہت عمل کرتا ہوں میں تو پکا جنتی ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے ایسے اعمال تمہیں ہرگز جنت میں نہیں لے کے جا سکتے، بلکہ اللہ کو وہ کام پسند ہے جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، مستقل مزاجی ہو، اگرچہ وہ کم ہو۔ یعنی جو کام شروع کیا وہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے، یعنی آپ جب پہلی بار انہیں دیکھ کر مسکرائے پھر جب بھی دیکھتے ہمیشہ ہی مسکراتے، یعنی آپ معاشرتی لحاظ سے بھی مستقل مزاج تھے کہ جو کام شروع کیا اس پہ ہمیشگی اختیار کی۔ تو پھر ظاہر ہے جیسے دین کے معاملے میں مستقل مزاج بننا ہے، بالکل ایسے ہی دنیا کے معاملات میں بھی، کیونکہ دنیا یہ دین سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے نا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا،
تو یہ دین کا حصہ ہے. تو دنیا کے کاموں میں بھی مستقل مزاجی ہم پر فرض ہے. پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کیسے صحابہ و صحابیات، کیسے انہوں نے مستقل مزاجی سے دین پر استقامت اختیار کی، تو آج ان کا نام روشن ہے. ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، نہ ملاقات کی ہے. ہمیں ان کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تاریخ سے. اور تاریخ میں کیسے ان کے نام آئے؟ کیونکہ انہوں نے جس منزل کا تعین کیا تھا، پھر جو بھی کیا اسی منزل کو پانے کے لیے کیا، پھر ادھر ادھر کے راستے نہیں دیکھے. دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مؤذن رسول ہیں، اسلام کے پہلے مؤذن. ان کی زندگی کو دیکھیں. جب یہ ایمان لائے نبی علیہ السلام پر، اسلام قبول کیا، تو جو ان کا مالک تھا کتنی سزائیں دیتا تھا ان کو. رات کو ان کو باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، جس سارا جسم زخموں سے بھر جاتا. اور پھر دوپہر کو ان کو تپتی زمین پر لٹا دیا جاتا، اور پھر سلے رکھ دی جاتی ان کے اوپر کہ یہ حرکت بھی نہ کر پائیں، اور یہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکے اور اپنا دین چھوڑ دیں. لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ان کی زبان سے احد احد کے نعرے ہی نکلتے رہے. اللہ ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی ہے، یہ کہنا نہیں چھوڑا. تکلیفیں برداشت کر لی. اتنی مستقل مزاجی سے دین پر قائم رہے کہ نبی علیہ السلام نے جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سنی. پھر اللہ تعالیٰ ایسے تو رتبے نہیں دیتا نا، مشقتیں تو برداشت کرنا پڑتی ہیں، دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں. اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، ان کی زندگی سے بھی آپ ناواقف نہیں ہیں کہ کیسے انہوں نے بھی ایمان کی خاطر جان دے دی، اتنی تکلیفیں برداشت کی. ابو جہل ان سے یہ کہتے تھے دین سے پھر جاؤ. یہ ابو جہل کی کنیز تھی، لیکن یہ نہیں مانی. ایک دفعہ ایسے ہی ابو جہل ان کو کھڑا کر کے سامنے تو انہیں کہہ رہا تھا کہ پھر جاؤ اپنے دین سے، ورنہ میں آپ کو نیزہ مار کے مار دوں گا. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موت سے نہیں ڈری، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے. انہوں نے پھر بھی کلمہ ہی پڑھا تو ابو جہل نے غصے سے ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار دیا، جس سے یہ شہید ہو گئی. تو آج ان کا نام ہمارے سامنے روشن ہے. اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ابو جہل کی کنیز تھی. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو ان کو اتنا مارا، ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی. لیکن اپنے اسلام سے نہیں پھری، اپنے دین سے نہیں پھری. اور پھر سب نے کہنا شروع کر دیا، مشرکین نے، کہ دیکھو لات و منات نے تمہیں اندھا کر دیا. یعنی وہ اپنے خداؤں کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ تم کسی اور خدا کو ماننے لگی ہو، محمد کے دین کو ماننے لگی ہو، تو ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا. اور وہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی نہیں، جس اللہ نے میری بینائی لی ہے نا، وہ لوٹا بھی دے گا. تو سب ہنستے تھے، مذاق اڑاتے، آپس میں باتیں کرتے کہ دیکھو اس کی باتیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی بینائی لوٹا دی، اور پھر ان کا مذاق اڑانے والے سب شرمسار. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر تو آزاد کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت آسیہ، ان کو جانتے ہیں آپ، فرعون کی بیوی. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ، کافر، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اور بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. تو ظالم فرعون نے اتنی سزائیں دی کہ انہیں زمین پر لٹا کر کیل گاڑ دیے. لیکن
اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، مستقل مزاج تھی نا، اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا. یہ تو سوچنا بھی محال ہے جو ان کے ساتھ ہوا. لیکن استقامت پہ قائم رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی بڑھا دیا کہ مرنے سے پہلے ہی آسمانوں کے پردے ہٹا کے ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا. جتنی تکلیفیں ہم اللہ کے لیے برداشت کرتے رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارا ہاتھ تھامتا رہے گا. ان مع العسر یسرا وان لیس للانسان الا ما سعى. ان چیزوں کو ہمیشہ ہر کام میں یاد رکھا کریں. اسی طرح اگر ہم اپنے آئمہ دین ان کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بعد ہم تک دین پہنچا تو انہی کے ذریعے پہنچا، انہی کی محنتوں کاوشوں سے پہنچا. امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے، موطا امام مالک، کہ قرآن و سنت کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب تھی. لیکن پھر اس کے بعد صحیح بخاری وغیرہ آ گئی تو پھر صحیح بخاری کا درجہ اس وقت زیادہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے پیار کرنے والوں نے کیسے اس کی راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کیا. امام مالک رحمہ اللہ، ان کو بھی دین کا کام کرنے سے روکا جاتا، سزائیں دی جاتی، یہاں تک کہ ان کی پشت پر 70 کوڑے لگائے گئے. لیکن پیچھے نہیں ہٹے. اگر پیچھے ہٹ جاتے، آج دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچتا نا. پھر ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبی بھیج دیا ہمارے لیے، اپنی شریعت بھیج دی، قانون مکمل ہو گیا، تو بتائیں پھر ہم کیسے اس کو فالو کرتے ہیں؟ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت اعلیٰ درجے کے امام ہیں، اور انہوں نے بھی بہت مشکلات دیکھی، قید خانوں میں زندگی گزری ان کی، اور اللہ کے فضل سے قید خانوں میں ہی دین کی خاطر بڑی بڑی کتابیں لکھ کے بڑے بڑے وہیں کے لوگوں کو، قیدیوں کو ہی راہ راست پر لے آئے. 7-8 سال قید میں رہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور قید خانے میں ہی موت ہو گئی ان کی. لیکن کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ مجھے کیا ضرورت ہے. بوڑھے ہو گئے تھے جب ان کو سزائیں ملنا شروع ہو گئی، لیکن استقامت. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان پر بھی بہت ظلم و ستم ہوا، بہت ان کو بھی تنگ کیا گیا. لیکن اللہ کے فضل سے دین پر قائم رہے، جو منزل چن لی تھی اس تک پہنچ کے دم لیا، اور آج انہی کی بدولت دین ہم تک پہنچا. پھر اسی طرح ہم اگر اپنی مسلمان شخصیات کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اسلام کی خاطر بہت کام کیا، جیسے قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں. پاکستان انہی کے دم سے قائم ہوا، کتنی محنتیں کوششیں کی. قائد اعظم پہلے کانگریس میں شامل تھے، پھر سمجھ آئی کہ یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر مسلمانوں کے ساتھ آگے. کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دن رات ایک کر دیا قائد اعظم نے. لیکن کیا کہا کہ ہم الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے جہاں پر ہم اسلام کو نافذ کر سکیں، اللہ کے قانون کا بول بالا کر سکیں. تو یہ تو کسی سے بھی چھپا ہوا کچھ نہیں ہے جو کچھ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کیا، اور اس رستے میں، اور ان کے علاوہ بھی جو ان کے ساتھ لوگ تھے، ان کے بعد شخصیات نے، ان سے پہلے کی شخصیات نے بہت کام کیا بر صغیر میں، پھر پاکستان میں. کیسے آج ہم ایک محفوظ جگہ پر ہیں.
انہی کی مستقل مزاجی سے تسلسل سے انہوں نے کام کو جاری رکھا، ایک منزل کا تصور کر لیا تھا، تعین کر لیا تھا، تو اسے حاصل کر کے رہے، راہ میں آنے والی ساری مشکلات سے مقابلہ کیا۔ اسی لیے آج ہم سکون سے اللہ کی عبادات کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنے نہیں دی جاتی تھی۔ تو اتنی ضروری ہے مستقل مزاجی کسی بھی کام میں۔ اسی طرح اگر ہم سائنسی لحاظ سے مستقل مزاجی کو دیکھیں، وہاں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، کیونکہ قوت سے زیادہ اہمیت استقامت کی ہے۔ وجہ اس کی چٹانوں کا کٹ جانا دریا کی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ دریا کے مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے ہے، مستقل مزاجی کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایک پتھر ہے، اس پر پانی کا قطرہ قطرہ کر کے گرتا رہتا ہے، صرف قطرہ قطرہ، اور اس پتھر میں شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب پانی کے مسلسل گرنے سے ایسا ہوا۔ تو کوئی بھی کام ہم بھی اگر کریں، مستقل مزاجی سے کریں، تو ہم بھی اللہ کے فضل سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، مستقل مزاجی وہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو فالو کریں، ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص کر ایسی دعائیں جو اللہ کے نبی نے مخصوص اوقات اور مخصوص چیزوں کے لیے بتائی ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ یہ تو ہمیں بہت ضروری کرنے چاہیے، لیکن ہم تو ان میں ہی بہت زیادہ غفلت برت جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے صحیح راستہ دکھا، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اور استشارہ یعنی مشورہ، مشاورت کرنی چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ استخارہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ، اور استشارہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، کسی سمجھدار دیندار آدمی سے۔ کیونکہ ممکن ہے ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے پہلو اس کے پوشیدہ ہی رہ جاتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہم اگر مشورہ کریں گے دوسروں سے، تو ہمیں مختلف آراء ملیں گی کہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ایسے ہم کر سکتے ہیں، اس میں یہ مشکلات بھی آ سکتی ہیں، یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی مٹھی میں ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہے پھیرتے ہیں۔ تو پھر اس دعا کو بھی اپنی عادت بنا لیں۔ کیا دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ، ثابت قدم مجھے رکھنا دین پر۔ اگر ہم واقعی ان 4 کاموں کو اپنا لیں گے نا، تو ہمارے اندر مستقل مزاجی پیدا ہو جائے گی، اور پھر راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو ان سے مقابلہ کرنا، ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ اسی طرح ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنا محاسبہ کیا؟ کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ مطلب اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا یہ کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں، یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بنا سوچے سمجھے کر لیں، وہ کام غلط ہو اور ہم غلط ہی راہ روی کا شکار ہو جائیں۔ پھر غیر جانبدار سے رائے لیں، مطلب اپنی فیملی سے ہٹ کے کسی دوسرے تیسرے بندے سے رائے لیں، تاکہ رائے دینے والا وہ آپ کو رائے دیتے وقت اپنا کوئی مقصد نہ سامنے رکھے۔ اس سے بھی آپ کو اپنا فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی۔
اسی طرح فیصلہ درست لیں، یعنی ہر وقت یہ نہ سوچیں پتہ نہیں میں نے کامیاب ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے اس میں خسارہ ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ چیزیں نہ سوچیں، بس وہ چیزیں دیکھیں کہ کس طرح سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ سوچیں نا کہ صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، تو وہ کام ہی کیا ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہی تیار رکھیں۔ اسی طرح دستیاب آپشنز کا جائزہ لیتے رہیں، یعنی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں آپ کے سامنے، آپ نے بزنس شروع کرنا ہے، آپ نے کہیں جاب کرنی ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، کوئی ادارہ بنانا ہے، کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اتنے سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس، تو آپ سب پہ غور کریں، ہر چیز کے بارے میں، اس کے نفع نقصان میں، ہر چیز کے بارے میں، پھر جب کسی ایک بات کی سمجھ آئے تو اس کو لیں، اس کو اختیار کریں، اس پہ کام کریں۔ اور اسی طرح پھر جائزہ لینا جاری رکھیں، یعنی جب آپ نے کام شروع کیا، آپ کو کامیابی ملنا شروع ہوئی، تو اس پہ غور رکھیں کون سے اقدام ایسے تھے جو آپ نے کیے اور آپ کو کامیابی ملی، یا نقصان ہو رہا ہے تو دیکھتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں کون سے کام آپ سے ایسے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بن گئے، پھر اپنے اس چیز کو سیٹ کریں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں، عمل کریں، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ مطلب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ اسی بات پہ ڈر جائیں کہ ہوگا کیسے، اور اس خوف سے ہم کام شروع ہی نہ کریں کہ یہ کیسے ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس کو چھوڑیں، آپ اٹھیں تو صحیح، کام تو شروع کریں، ایک منزل کا تعین تو کریں۔ جب تک کام شروع نہیں کریں گے نا تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو شروع کرنے سے ہی پتہ چلے گا۔ پھر مراقبہ کریں، یعنی تنہائی اختیار کریں، کبھی کبھار خلوت میں جایا کریں، کیوں؟ غور و فکر کرنے کے لیے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے رہا کریں کہ کیسے اس کو صحیح سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ وقت الیکٹرانک اشیاء سے دور رہیں، موبائل، لیپ ٹاپ، سوشل میڈیا، یعنی ایسی چیزوں سے کچھ وقت کے لیے خود کو ہٹا دیں، اپنوں کے ساتھ بیٹھیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کا ذہن فریش ہوگا، آرام کریں، آپ کا ذہنی تناؤ کم ہوگا۔ اسی طرح صبح جلدی اٹھیں، اور صبح جلدی اٹھنے کے لیے نا رات کو جلدی سونا پڑتا ہے، اگر آپ پوری رات جاگتے رہتے ہیں پھر صبح اٹھا نہیں جاتا، صبح لیٹ اٹھتے ہیں، آپ کے سارے کام پڑے ہی رہ جاتے ہیں، اور اس دن کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اس دن ہوتے ہی نہیں ہیں پھر۔ اس لیے رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تاکہ آپ اپنے کام جلدی شروع کر سکیں اور وہ پھر بہترین ہوتے ہیں۔ پھر آپ ایسے ٹینشن نہیں ہوتی نا، ہائے آج تو میرا یہ ٹارگٹ تھا، یہ تو ہوا نہیں، پھر اسی پریشانی میں کتنے دن آپ کے ایسے ہی گزر جائیں۔ بہتر یہ ہے خود کو چینج کریں، اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، پھر ہی مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ کرنے کی عادت اپنائیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ کم از کم آپ اس چیز کو تو مطالعہ کریں جو آپ کام کر رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو تو سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر سفر کریں، مطلب کبھی کبھی سفر بھی کرنا چاہیے، اس سے ذہن کھلتا ہے، مشاہدات سے ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے، بہت سارے ایسے مشاہدات، تجربات ہمیں خود کو بدلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح لکھیں، لکھنا کون لکھ سکتا ہے؟ جو مطالعہ کرے گا وہی لکھ سکتا ہے نا، بنا جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے وہ لکھ بھی نہیں سکتے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مشکل مشکل چیزیں لکھیں، بتائیں، آپ آسان چیزیں بھی بتا سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات بھی بتا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کا اپنا مائنڈ اوپن ہوتا ہے، ذہن کھلتا ہے، اور غور و فکر کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے ہی کام میں غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ کیسے ہے، کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ چیزیں کرنے سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم اپنے کاموں میں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو یہ 4 کام آپ کے کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا وین، یعنی مقصد کیا ہے آپ کا، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کیا مقصد ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ۔ پھر امبیشن، کیا آپ کی خواہش کیا ہے، کیا کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو دیکھیں۔ پھر ایکسیکیوشن، جب ان 2 چیزوں کی سمجھ آ جائے پھر اس پر عمل کریں۔ جو کام آپ نے کرنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے وہ اگر درست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اور جب عمل شروع کیا یعنی کوئی کام شروع کر لیا ہے نا، پھر کیا ہے، ڈٹرمینیشن، پھر اس کا تعین کر لیں کہ اب جو منزل ایک بار چن لی ہے نا، اب اس پہ ہی قائم رہنا ہے۔ اب اس راہ میں جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں نا، ان کا مقابلہ ہی کرنا ہے، ان کا حل سوچنا ہے، نہ کہ ان سے مایوس ہو کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا ہے یا راہ بدل لینی ہے، کوئی اور کام شروع کر لیا۔ کیونکہ اب جو بھی کریں گے نا مشکلات آنی ہی آنی ہے، تو بہتر یہی ہے جو ایک بار شروع کیا اس کو ہی سیکھیں سمجھیں، اس کو ہی سیدھا کرنے کی کوشش کریں، تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو اس پورے سیشن کا نچوڑ یہی 4 باتیں ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلی ہیں: ویژن، ایمبیشن، ایکسیکیوشن، ڈٹرمینیشن۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب اور اخروی زندگی میں بھی، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے بھی تو ہمیں دین پہ چلنا پڑے گا نا۔ دین کو کسی صورت کسی بھی قدم روکنا نہیں ہے۔ اگر ہم دین سے بھی ہٹ گئے پھر جنت میں نہیں جا پائیں گے، اور اگر دنیا کے کاموں کے لیے ان باتوں پہ عمل نہ کیا تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، پھر ہم دین و دنیا کے لحاظ سے ایک ناکام شخص بن جائیں گے۔ اس لیے مستقل مزاجی انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا نہیں کرتے نا، وہ غیر مستقل مزاج خود ہی بن جاتے ہیں۔ غیر مستقل مزاجی یہ پیدا نہیں کرنی پڑتی، جو مستقل مزاجی پیدا نہیں کرتے وہ خود بخود ہی غیر مستقل مزاج بن جاتے ہیں، جو کہ دین اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے دین کو فالو کر لیں تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے نا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی ان سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان سے بولیں کہ آپ کی پیروی کریں۔ اب دیکھیں، شروع میں ہم نے قرآن و سنت سے بات کی تھی، تو قرآن و سنت ہم تک کہاں سے پہنچا؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اگر ہم نے ان ساری باتوں کو فالو نہیں کیا مطلب ہم نے اطاعت رسول نہیں کی۔ اگر وہ نہیں کی تو پھر اللہ ہم سے پیار نہیں کرے گا، اور پھر اگر اللہ نے ہم سے پیار نہ کیا تو کامیابی کہاں ہے؟ اس لیے آج کے سیشن کا پھر یہی نتیجہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مستقل مزاجی واقعتاً ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستقل مزاج بنائے، لیکن خالی دعا سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے نا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہ نا ہاں اگر ہم نے محنت کرنی تو بس ٹھیک ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے، تو آپ پھر محنت کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو سورۃ الکہف میں یاد ہے واقعہ باغ والوں کا؟ اتنی محنت کی، اتنا باغ بنایا، لیکن کیا ہوا؟ پتہ بھی نہیں چلا، انہیں وہ راکھ ہو گیا۔ محنت کریں، مستقل مزاج رہیں، مگر توکل اللہ پہ رکھیں، دعا لازمی کریں، اپنے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی دین میں بھی کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرمائے، ہمیں مستقل مزاج بنا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔